अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आजकल जो हालात हैं वो खासे गहमा गहमी के हैं और ख़ास तौर पर सियासी एतबार से अगर हम बात कर रहे हैं, हमने मुकम्मल तौर पर एक कड़ी निगाह बनाए रखी है अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से और आप तमाम के सामने हम ये तमाम चीज़ें प्रेजेंट करते रहते हैं कि इस वक्त एक तो सियासी अहवाल में क्या कुछ हो रहा है। आज की अगर ख़बरें इसमें शामिल करते चलें तो एक तो सबसे पहली बात और बड़ी खबर ये है कि 25 तारीख को इस माह के इजलास बुला लिया गया है कौमी असम्बली में, जो कि नो कॉन्फिडेंस वोट के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली ने तलब किया है। और ऐसे में ऑल्दो ये कि अपोजिशन का ये कहना था कि ये 14 दिन जो थे वो गुजर चुके हैं, लैप्स कर चुके हैं, जबकि पाबंद है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत के 14 रोज़ के अंदर अंदर बुलाया जाए। लेकिन जनाब शेख रशीद वज़ीर दाखिला ये क्लैरिफाई करते हुए और अपोजिशन को ये बताते हुए नजर आए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लॉज है कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं तो उन सिचुएशंस में कुछ दिनों की ताख़ीर हो सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स की अगर हम बात करें तो OIC का जो अगले वीक से शुरू होने वाला, बल्कि कल से शुरू होने वाला जो इजलास है वो तमाम एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है, चाहे वो लोकल हो या बैनुल अक़वामी हो, और बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा के तमाम इंटरेस्ट्स को फॉरवर्ड करने के लिए, क्योंकि ये इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बहुत पिवटल एजेंडा है और उन तमाम को आगे पहुँचाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, बल्कि नॉट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बल्कि ओवरऑल भी इस्लामोफोबिया जैसे मेनेस से लड़ने के लिए, इस्लाम मुखालिफ जितनी साजिशें हैं उनको काउंटर करने के लिए और ये तमाम ममालिक की यकजहती के लिए OIC का जो ये इजलास है बहुत अहमियत का हामिल है। और पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं, एक तरह से ये कहना गलत नहीं है कि इसके ऊपर मरकूज़ हैं कि ये कैसा जाएगा। ऐसे में ऑब्वियसली हमारे लिए भी ये लाजिम व मलजूम है कि इसमें किसी तरह की कोई सियासी बाज़गश्त या कोई सियासी टर्मोइल खुदा न ख्वास्ता ऐसा ना हो जिसकी नज़र ये OIC का इजलास हो जाए। ऐसे में एक अच्छा फैसला हमें अपोजिशन की तरफ से नज़र आया कि कल उन्होंने फौरी अपने एहतजाज के ऐलान के बाद घंटे बाद ही अपनी कॉल वापस ले ली और गालिबन इसको हम एक अच्छा यू टर्न भी कह सकते हैं। हैविंग सेड दैट नाजरीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं, एक तो सियासी अहवाल पर और हुकूमत के पास क्या स्ट्रैटेजी है इसके हवाले से भी हमारी बात रहेगी कि हुकूमत आगे किस तरह से कौमी असम्बली में इस टाकरे में अपने पत्ते प्ले करने जा रहे हैं। नंबर गेम की बात हो, इत्तेहादियों का सवाल हो या नाराज या मुनहरिफ अरकान की बात हो, तमाम के एतबार से आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी मालाकंड में जो उन्होंने खिताब किया जलसे से उस पर रोशनी डाली और उन्होंने यही कहा कि आखिर में जाते जाते उन्होंने कहा कि कौम को खुशखबरी देके जा रहा हूं और ये बुरी तरह हारने वाले हैं। अब ऐसे कौन से पत्ते हैं गवर्नमेंट के पास जिनसे वो अपोजिशन की इन तमाम जो उनके ये तमाम जो उनकी तरफ से मूव्स हैं उनको मात देंगे, ये आज पता करना हम चाहेंगे। और इस नशिस्त में नाजरीन ज़रूरी तौर पर बात होगी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बैनुल अक़वामी सतह पर भी, क्योंकि UK और यूरोप में पाकिस्तानी जो मुकीम हैं वो भी एक ख़ास उन्स रखते हैं पाकिस्तान से। और हैविंग सेड दैट, अगर पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट्स का हुसूल हो, उस हवाले से भी हमने देखा है कि अभी नॉट सो फार काफ़ी अहम पेशरफ्त हुई है और हुकूमत ने काफ़ी एक मुनज़्ज़म होकर उसमें अपनी एफर्ट्स डाले हैं। लेकिन एक कॉन्फ्रेंस भी नाजरीन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से पिछले दिनों हमने इस्लामाबाद में होस्ट होती हुई देखी। क्या वो एज़ पर प्लान गई या उसमें कुछ जो ग्रीवेंसेस आए वो क्यों आए, उनकी क्या वजूहात थी, क्या उनको एड्रेस किया गया है बाय द हाईएस्ट अथॉरिटी, ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे। बैनुल अक़वामी सतह पर भी जायजा लेंगे और एक और बैनुल अक़वामी फैक्टर का हम आज एक अलाइनमेंट ढूंढेंगे, क्योंकि हम ये सुन रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि ये पूरी एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी या बैनुल अक़वामी साजिश है जिसके तहत ये कौमी असम्बली में मूव आ रहा है और कुछ इस तरह की पावर्स हैं बैनुल अक़वामी सतह पर जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान को पसंद नहीं करती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपनी तकरीर में भी इन चीज़ों का तस्करा किया, उनके बारे में भी मज़ीद जानेंगे और क्या हुकूमत के पास इन तमाम के हवाले से कुछ एविडेंसेस भी मौजूद हैं या नहीं है। तमाम पे बात आज रहेगी हमारी। साहिबजादा आमिर जहांगीर नाजरीन मुझे आज की बहुत ज़रूरी नशिस्त में यहाँ स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। आप हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन UK एंड यूरोप और वज़ीर आज़म के देरीना तरीन साथियों में से एक हैं, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द पार्टी एज वेल। बहुत शुक्रिया आपका साहबजादा आमिर जहांगीर साहब, बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू हैव जॉइंड अस ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जहाँ पर हम एक बहुत ब्रॉडर एजेंडा आपके साथ लेकर चलेंगे। आई रिकॉल कि आप जब पिछली दफ़ा आए थे कुछ साल पहले तो आपने मेरे साथ ही एक खुसूसी नशिस्त की थी और उसमें भी हमने बहुत एक कैंडिड गुफ्तगू की थी। आप यू हैव ऑलवेज स्पोकन फ्रॉम योर हार्ट, तो मैं आज भी आपसे यही तवक्को रखती हूँ। इसी के साथ आगाज़ करती हूँ। ये बताइएगा, एक तो सबसे पहले अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से हम बात करें,
پی ٹی آئی کا ایک بڑا سٹرونگ بیس ہے, کچھ اپوزیشن کے جو دیگر جماعتیں ہیں غالباً ان کا اس طرح سے بیس نہیں ہے بین الاقوامی سطح پر یا اوورسیز جتنا پی ٹی آئی کا سمجھتے ہیں لوگ کہ ہے. اب یہ جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس ملے ہیں, آپ یہاں پر خاص کچھ سکیمز وغیرہ بھی متعارف کرا رہے ہیں جس وجہ سے وہ یہاں آ کر انویسٹ کر سکتے ہیں. دیر از دس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایز ویل جہاں پر انہی کے لیے آسانیاں ہیں. ان تمام چیزوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کتنا اپنے مائل سٹونز اچیو کر پائے ہیں وین اٹ کمز ٹو اوورسیز پاکستانیز, اور کتنے رہ گئے ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ اگر یہ نو کانفیڈنس یا نو ٹرسٹ ووٹ فیل ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت آپ کا شکریہ کہ مجھے آپ نے شرکت کی دعوت دی. دیکھیے اوورسیز کا یہ ہے کہ ہماری کوئی رفلی اراؤنڈ 9 ملین پاپولیشن جو ہے وہ وہاں پہ اوورسیز کی ہو گئی ہے اس وقت باہر ملکوں کے اندر, اور یورپ کے اندر جو ہے یہ ہے کوئی رفلی اراؤنڈ 3.5 ملین. اور ان کی آپ محبت جانتی ہیں, ان کی دل و جان پاکستان ہے. کوئی چیز ہو یہاں پہ وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مگر جب سے عمران خان آئے اوورسیز پاکستانیز میں ایک بڑا بھاری انتھوززم آ گیا. وہ اس لیے آیا کہ عمران خان کی ان کی ایسوسیشن اوورسیز والوں کی بہت لمبی ہے, بہت پرانی ہے, اور یہ سٹارٹ اس وقت ہوئی تھی جب شاکر خانم کے لیے پیسے ریز کرنے خان صاحب باہر آئے تھے. اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں وہاں ہوتا تھا ان کے ساتھ. عورتیں بچے, عورتیں اپنی جولی اتار کے دے رہی ہیں, بچے ان کو دے رہے ہیں, بڈھے دے رہے ہیں, بیکاز کسی شخص نے اس سے پہلے اتنی بڑی انیشیٹو نہیں لی تھی کہ ایک کینسر ہاسپٹل غریبوں کے لیے بنائے. یہ اوورسیز پاکستانیز نے دیکھا. اس کے بعد نمبل کالج کا انہوں نے دیکھا جو ثنا خان صاحب نے کیا. ابھی دیکھیے اس وقت میں آپ کے پروگرام کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور ہم یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں, مگر شوکت خان ان کے اندر اللہ تعالیٰ عمران خان کے ہاتھوں سے کسی کی زندگی بچوا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے عمران خان کے ہاتھوں سے نمل کالج میں جہاں پہ ڈاکو مرڈرز جاتے تھے وہاں نالج سٹی کھڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ عمران خان کے ہاتھوں سے وہاں پہ فیوچر کے لیڈرز پروڈیوس کروا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی. تو خان صاحب جو آئے, آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اوورسیز کا انویسٹمنٹ آنا بہت شروع ہو گیا. اور اب آپ کا انویسٹمنٹ جو ہے اوورسیز کا وہ کوئی ایسا نہیں آیا کہ 20 بلین پاؤنڈز کسی نے انویسٹ کر دیا کہ 10 بلین کر دیا, مگر جو وہاں پہ تھے جنہوں نے 2 ملین 3 ملین 5 ملین 50 ملین یہ طریقے کے آپ انویسٹمنٹس ہوئے, اینڈ وہاں سے ایک میسو قسم کا انویسٹمنٹ انفلو پاکستان کے اندر ہوا. پھر آپ نے فورن ایکسچینج ریمیٹنس کے اندر نوٹ کیا. فورن ایکسچینج ریمیٹنس اتنی کیوں ہائی گئی, کیوں اس طرح آل اوور سڈن یہ انکریز ہوتی گئی؟ بیکاز پہلی دفعہ اس ملک میں ایک آنیسٹ لیڈر آیا, آنیسٹ لیڈرشپ آئی. ان کو عمران خان کے اندر ٹرسٹ ہے, ان کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے پیسے جو ہیں یہ ہمارے سیف ہیں, یہاں سے رشوتیں نہیں مانگی جائیں گی, ہمارے پیسوں پہ چورا ڈاکہ نہیں مارا جائے گا. تو آپ کے انویسٹمنٹ بڑھے. سملرلی ابھی یہاں پہ کنونشن ہوا تھا اسلام آباد کے اندر اوورسیز پاکستانیز کا, میں نے جس کا بھی ابتدائیے میں بھی ایک عرض آپ سے کیا. جی, تو اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے. اب کوئی 1000 کے قریب یہاں پہ اوورسیز سے لوگ آئے. اب آپ امیجن کریے وہ کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 5-7 ہزار ڈالر خرچ کر کے وہاں سے ٹکٹیں لے کر یہاں پہ ہوٹلوں میں رہنا, کھانا پینا کرنا اپنے ایکسپینس پہ. یہ بڑی میسو جاب ہوتی ہے. اپنی بزنسیں چھوڑ کے, اپنی دکانیں, اپنے ریسٹورنٹ چھوڑ کے آن کے یہاں پہ سولیڈیرٹی دکھائی کہ ہم عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں. اچھا عامر جہانگیر صاحب, اس کے اوپر ہی ذرا مزید فرمائیے گا کہ ہم نے کچھ ویڈیوز, کچھ فوٹیجز ایسی دیکھی جہاں پر وہ اوورسیز پاکستانیز کو کچھ رپورٹرز انٹرویو کر رہے تھے, غالباً آپ کی بھی نظروں سے گزری ہوں گی, ٹویٹر پہ خاص طور پر وہ کافی وائرل تھی, اور وہ اپنی ڈسپلیجر شو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں سنا کم گیا, ہمیں سنایا زیادہ گیا, ہماری اپنی جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے اتنا ایکسپینس کر کے وہ ہمیں کرنے کا موقع نہیں ملا. کس پیمانے پر ایک تو یہ شکایات تھی اور کیا ان کا ازالہ ہو پایا؟ دیکھیے یہ میں نے چلنے سے پہلے
یو کے اور یورپ کے جو ہمارے پاس پارٹیسپنٹس تھے اور وہ بہت زیادہ تھے، ان کو وہاں پہ میں نے بریف بھی کیا تھا کہ آپ پاکستان چل رہے ہیں، آپ پاکستان چل کے زیادہ تر جو آپ نے اپنا ٹائم سپینڈ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان سے سننا ہے، پرائم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں، پریزیڈنٹ کیا کہہ رہے ہیں، منسٹرز کیا کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں اپنی پالیسیز بتائیں، اپنی باتیں بتائیں، اور اس کے بعد آپ کا بھی انٹریکشن کرایا جائے گا جس کے اندر آپ سوال جواب کریں گے۔ جنرل سیکرٹری سے بھی کروایا، پارٹی کے جو ہمارے سیکرٹری OIC کے ہیں ان سے بھی کروایا، تو ان کا کراس ہوا۔ اب ایک آدھ کوئی جو رہ جاتا ہے وہ اپنا اینگر شو کرتا ہے، تو میں اس کی طرف اپالوجی آفر کروں گا کہ اگر تمہیں آواز آپ کی نہیں سنی گئی ایک دو کی، تو یہ سوچئے کہ اتنا میسو جب کراؤڈ ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی رہ جاتا ہے۔ صحیح، اور آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک آدھ کوئی کیس ہوگا، کوئی بڑے پیمانے پہ اس طرح کے کیسز نہیں ہوں گے۔ یہ بھی بتائیے گا عامر جہانگیر صاحب، کیونکہ آپ بہت دیرینہ ساتھی ہیں اور PTI کے آپ فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک ہیں، تو اس وقت آپ جس سٹیج پر کھڑے ہیں، 3.5 سال ہو چکے ہیں PTI کی حکومت کو، ابھی اس وقت ایک بہت کڑے نو ٹرسٹ ووٹ کا سامنا ہے، اس کے حوالے سے آپ، کیونکہ ہم اس کے اوپر اکثر بات کرتے ہیں، کیا کارڈز ہیں، کیا پتے یا اسٹریٹجیز ہیں حکومت کے پاس؟ اپوزیشن یا دوسری طرف کی میں بات کروں، آئی ایم شور کیونکہ آپ مقیم تو ہیں برطانیہ میں، لیکن آپ بہت کین آئے رکھتے ہیں ان تمام معاملات پہ۔ آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ آپ یہاں اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آ رہے ہیں اس کڑے وقت میں۔ کیا اسٹریٹجیز ہیں؟ کیونکہ ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ آپ منحرف ارکان کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف واپس آ جائیں، اینڈ نوئنگ یور کین ایپٹیٹیوڈ آن ڈومیسٹک پالیٹکس، حکومت کس طرح سے ان تمام جو مووز ہیں ان کو مات دینے کا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے، یہ سوال تو میرے خیال سے بہت بہتر یہاں کا کوئی ہمارا PTI کا سینئر ممبر ہوگا تو وہ دے سکے گا لوکل پالیٹکس پہ۔ میں آپ کو جنرلی ویسے بتا پاؤں گا جو ہم باہر سے آبزرو کرتے ہیں اور ہم یہاں آن کے آبزرو کرتے ہیں، یہ سارا ہنگامہ کس چیز کا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یہ سمجھنے کے لیے ہم سارے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور میں اسی دن تک ہوں یہاں پر جب تک یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہوں گی میں بالکل یہاں پہ بیٹھا رہوں گا، اور میرے ساتھ میرے سارے جتنے لوگ آئیں وہ سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ٹیکسٹائلز کی ایکسپورٹس جو ہیں پاکستان کی ہائیسٹ ایور، ریکارڈ بریکنگ، کبھی اتنی ایکسپورٹس آپ کی نہیں ہوئی تھی، اب ہیں۔ آپ کی فیکٹریاں جو چل رہی ہیں ٹیکسٹائلز کی وہ 100% آپریشنل چل رہی ہیں، آپ کا کمپلیٹ لیبر فورس جو ہے وہ روز امپلائی کیا جا رہا ہے ٹیکسٹائلز کے اندر، آپ کی اتنی ٹیکسٹائلز بڑی ہوئی ہیں۔ آپ کی رائس ایکسپورٹ جو ہے اٹس دا ہائیسٹ ایور، افریقہ میں جا رہی ہے، مڈل ایسٹ میں جا رہی ہے، چائنا میں جا رہی ہے آپ کی رائس ایکسپورٹ۔ آپ نے IT کے اوپر یہاں پہ 100% ڈیوٹی آپ نے ہٹا دی ہے، آپ نے اوورسیز انویسٹمنٹ کے اوپر پورا کمپلیٹ ٹیکس ریلیف دے دیا ہے 5 ایئرس کا۔ آپ کی ریمیٹنس اسکائی ہائی ہیں، اتنے ریمیٹنس کبھی نہیں آئے، اور ریمیٹنس کے ساتھ ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں، لوگ ریمیٹنس کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، یہ $30 بلین جو ریمیٹنس آ رہا ہے، اتنے ہی $30 بلین آپ کی اکنومی کے اندر ہم لوگ آن کے اور یہاں پہ انجیکٹ کرتے ہیں، بیکاز آپ کیا سمجھ رہے ہیں، ہم کہاں ٹھہرے ہیں، ہم ہوٹلوں میں ٹھہرے ہیں، ہم ریسٹورنٹوں میں کھانا کھا رہے ہیں، اور ہمارا روز یہاں پہ آنا جانا ہے، تو ہم اتنا پیسہ اور اکنومی میں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس کی اچیومنٹس ہیں؟ احساس پروگرام ریکگنائز ایز دا 4th biggest program in the world، یہ خان صاحب نے انٹروڈیوس کیا ہے۔ اپوزیشن تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی تھا اور اس کا نام بدلا ہے، یہ بات نہیں کرتے؟ جی نام تو ضرور بدلیں گے، بیکاز نام کوئی ہم کہیں اور سے تو نہیں لے کر آئیں گے، نام ہی تو بدلنے ہوتے ہیں۔ پہلے نام تھا نواز شریف، اب نام ہے عمران خان، BISP کو کہتے ہیں نا، وہ پرائم منسٹر تو وہی ہے، مگر نام بدلا، نام تو بدلا جاتا ہے، نام سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے کام سے۔ اب دیکھیے کام کیا کر رہا ہے، کامیاب ہمارا جو یہ یوتھ کا ہے کامیاب جوان پروگرام، کامیاب جوان پروگرام، 10 لاکھ روپے آپ کو دیے جا رہے ہیں ٹیکس فری یوتھ کو، گریجویٹ جو باہر سے آ رہے ہیں، کہ آپ اپنی کوئی بزنس سٹارٹ کریں جب تک آپ کو نوکری نہیں مل رہی، کوئی نہ کوئی کاروبار کریں، کچھ ایکسپیرینس گین کریے، ایکسپیرینس گین کر کے پھر دوبارہ آئیے۔ تو لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ دیکھیے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آپ امیجن نہیں کر سکتے تھے، اب آپ کے چلے گئے $3.7 بلین، اس کے اندر اتنا انجیکٹ ہو رہا ہے باہر سے پیسہ۔ یہ ساری چیزیں کس چیز پہ ہو رہی ہیں؟ یہ ہو رہی ہیں ٹرسٹ
on Imran Khan. اب میں آپ نے مجھ سے لوکل سیاست کا پوچھا, میں اس کا جواب دے دوں. آپ نے بلکہ سوال کا جواب ہی آپ نے وہیں سے شروع کیا, مگر میں تھوڑا سا میں لوکل سیاست پہ بھی کر لوں. جی جی جی. یہ جو ہیں آپ کے سیاستدان ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, بلیو کریے میں ڈیموکریٹک کنٹری سے آ رہا ہوں, انگلینڈ, جہاں پہ واقعی ڈیموکریسی ہے. اور میں اپنے آڈینس کو ایک اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں. اس سے ایک ہمارا یہاں پہ ٹریولر تھا, وہ پاکستان آیا, تو پاکستان میں اس نے پوچھا کہ تم نے انگلینڈ میں کیا دیکھا؟ اس نے بولا میں نے انگلینڈ میں اسلام دیکھا. تو اس نے بولا پاکستان میں کیا دیکھ رہا ہو؟ اس نے بولا پاکستان میں میں مسلمان دیکھ رہا ہوں. مدینہ ریاست جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر ہے. فری ہاؤسنگ دی ہوئی ہے, فری ایجوکیشن دی ہوئی ہے, فری میڈیکل دی ہوئی ہے, نوکری پہ نہیں ہے, نوکری پہ دی ہوئی ہے آپ کو. اب امیجن کریے, اور جیت خان صاحب انٹروڈیوس کر رہے ہیں, تو انٹروڈیوس 75 سال کی ہماری ہسٹری ہے. ابھی 3.5 سال ان کو ہوئے, 3.5 سال میں آپ سمجھتی ہیں وہ کوئی جادو چلائیں گے اور سب بدل جائے گا؟ نہیں جی, ٹائم لگتا ہے. فائٹ کس سے ہو رہی ہے؟ ہمارے چور ڈاکوؤں سے ہو رہی ہے. لیکن عامر صاحب ایک اجازت دیجیے گا, آپ نے کہا ٹائم لگتا ہے. اکثر لوگ جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 100 دن کا جو ایک ٹارگٹ تھا یا فریم تھا وہ آپ نے ہی دیا تھا, اور آپ نے کہا تھا کہ 100 دن لگیں گے اور یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بٹ اٹس وے بیونڈ 100 days now. اس وجہ سے کہتے ہیں. اس پہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. دیکھیے 100 دن کا کیا ٹارگٹ تھا؟ 100 دن کا یہ ٹارگٹ تھا کہ ہم پیسے واپس لے کر آئیں گے, پہلی بات ان کے. یہ ہمارا ٹارگٹ تھا, یہ ہمارا وعدہ تھا, یہ ہمارا عقیدہ تھا, اور ہم یہ لے کر آئیں گے. اور آج اگر نہیں لے کر آئیں گے تو کل لے کر آئیں گے, لے کے ضرور آئیں گے. میں وہاں رہتا ہوں. آپ لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی, پارک لین میں, نواز شریف کی. ارے بھول جائیے ہوں گے اپارٹمنٹس کو. یہ 2 اپارٹمنٹ تو آپ کے برانڈ نیم بن گئے. نواز شریف کی وہاں پہ پراپرٹیاں ہیں کوئی کم سے کم 150. آصف زرداری کی پراپرٹیاں ہیں انگلینڈ میں 150. میں وہاں رہتا ہوں, میں نے پاس ہوتا ہوں, میں دیکھا ہے ان جگہوں پر جو انہوں نے. پاکستان کے بہت سارے سیاستدانوں کی ہے. نہیں, بہت سارے سیاستدانوں کے, مگر ان لوگوں نے جو اس قوم کا خون پیا ہے, جو اس عوام کو سب سے پہلا ڈیمیج انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کو ان ایجوکیٹڈ رکھا. اس لیے کہ اگر آپ ایجوکیشن دیتے تو وہ سوال کرتے نہیں, وہ چاہتے تھے ہم سے سوال نہ کرنا, تو میں ان ایجوکیٹڈ رکھیں گے اور تم کو میڈیکلی انفٹ رکھیں گے. کیا ہوا نواز شریف صاحب کا؟ ان کو دل کی بیماری ہوئی, انہوں نے میں باہر علاج کو جا رہا ہوں یا پاکستان میں نہیں ہے. تو تمہارا دل جو ہے وہ انگلینڈ میں پرزوں سے صحیح ہوگا, اور یہاں پہ 220 عوام جو رہتی ہے اس کا دل کون صحیح کرے گا؟ تم 3 دفعہ یہاں پہ پرائم منسٹر رہے ہو نواز شریف, آپ یہاں پہ ایسا ایک ہاسپٹل نہیں بنا پائے کہ یہاں پہ بھی دل لوگوں کے صحیح ہو پائیں. لیکن عامر صاحب وہ یہی بات میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ دا اونلی ونس. آئی مین اب جیسے بہت سارے اور لوگ ہیں, جہانگیر ترین صاحب بھی علاج کے غرض سے لنڈن گئے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ جا رہے ہیں, although yes یہاں پر وہ کورٹس میں وانٹڈ ہے, وہ ایک کیس ڈیفرنٹ ہو گیا, لیکن علاج کرانے کے غرض سے باہر جانا, کیا یہ صرف نواز شریف اور زرداری کرتے ہیں, اس کے علاوہ باقی نہیں کرتے؟ دیکھیے باہر علاج کرانا, آپ آئیے ابھی ذرا بیک ٹو 2013, خان صاحب جلسے سے اتنی اوپر سے نیچے گرتے ہیں. بالکل بالکل. دعائیں پوری قوم کی تھیں کہ اللہ اس کی زندگی بچا لے. جس ٹائم وہ ہاسپٹل میں لیٹے ہیں, ہم سب کے سب جتنے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم آپ کو ایئر ایمبولنس بھیج رہے ہیں, آپ کو امریکہ لا رہے ہیں علاج کے لیے. خان صاحب said no, میری زندگی اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے, میں یہیں رہوں گا, یہیں اپنا ٹریٹمنٹ کرواؤں گا. اور خان صاحب کے برابر والے کمرے میں کون ٹھہرا ہوا تھا؟ خان صاحب کے برابر والے کمرے میں وہ ٹھہرا ہوا تھا جو 2 روپے اس نے پے نہیں کریں ٹریٹمنٹ کے لیے, غریب آدمی. اور ادھر خان صاحب ٹھہرے تھے, اور جب علاج کر کے باہر نکلے تو ایک پیسے کا خان صاحب نے پیمنٹ کرا اپنے ٹریٹمنٹ کا. دیکھیں جی, اس طرح ملک بنتے ہیں, اس طرح انسٹیٹیوشن بنتی ہیں. آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں چور ڈاکوؤں کا کہ نو ووٹ کانفرنس لے کے آ رہے ہیں, وہ ادھر جا رہا ہے, وہ جہانگیر ترین کا گروپ آ رہا ہے, وہ فلانے کا گروپ آ رہا ہے. یہ سب اپنی زندگیاں بچانے کے لیے کر رہے ہیں. ان کو نظر آ رہی ہے کہ ہمارے اوپر ایک موت آنے والی ہے, ہمارا پیسہ ہی نہیں جانے والا ہے, ہمیں سزائیں بھی وہاں پہ بہت لمبی لمبی ملیں گی. بیکاز کبھی نہ کبھی تو آپ کا جوڈیشری سسٹم بہت جلدی امپروو ہوگا, اور جیسے امپروو ہوگا یہ سب اندر ہوں گے. ابھی کیا ہوتا ہے, ہم کورٹ میں جاتے ہیں, ان کو کورٹ میں لے کے جاتے ہیں, ہم یہی کر سکتے ہیں, کورٹ میں لے جائیں, وہاں سے بیل ہو جاتی ہے. بیل ہو کے ایک کنڈیشن, کمروں کے اندر یہ لیٹے ہوئے.
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उन्होंने पूरी अपनी पीठें मोड़ी हुई हैं, डंडा हाथ में लेके चल रहे हैं। अब मैं देख रहा हूं आसिफ जरदारी को, वो तो बिल्कुल हीरो बन के घूम रहा है। नवाज शरीफ को मैं देख रहा हूं, वो बोल रहा था मुझे बीमारी है, मुझे मालूम नहीं कौन सी सीरियस बीमारी है, अगर है तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मगर वो भी पूरे पूरे घूम रहे हैं। इन चोर डाकुओं को जब तक आप खत्म नहीं करेंगी, आप लोगों ने ही उनको बोला था ना कि चले जाएं। ये कहानी भी बिल्कुल टीपू सुल्तान की है। मैं आपको सच बोलूं, आपको अल्लाह ताला ने एक टीपू सुल्तान दिया हुआ इन द शेप ऑफ इमरान खान, और बाकी दिए हुए आपको मीर जाफर के डिसेंडेंट्स। आमिर जहांगीर साहब, लेकिन ये बात तो उनकी है ना कि जो एक अप्रूवल आया था वो हुकूमत ने भी इंडोर्स किया था कि वाकईतन नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब है, यास्मीन राशिद साहिबा, फैसल सुल्तान साहब, वो तमाम इस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा थे। उस इंडोर्समेंट के बाद वो गए हैं, वो यही बात तो करते हैं आपसे। अरे सर, मैं ये पूछ रहा हूं किस लिए मेडिकल बोर्ड बैठ रहा है नवाज शरीफ के लिए? नवाज शरीफ इज जस्ट वन ह्यूमन, एक इंसान है, तो फिर एक गरीब आदमी के लिए मेडिकल बोर्ड आप क्यों नहीं बिठाते? तो मैं आपको वही बात कह रहा हूं कि यहां पे इक्वालिटी लाने के लिए एक आदमी आया, उसका नाम इमरान खान है। आप जाएं शौकत खानों में, देखिए एक कमरे के अंदर एक गरीब लेटा होगा, एक में अमीर लेटा होगा, देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द टू, बिल्कुल एक होंगे। ये कहलाती है साहब आपकी ऑनेस्टी। ये नहीं कहलाती है कि मैं बड़ा आदमी हूं तो मैं बाहर इलाज को जाऊंगा। ये कौम जो है, इसको छोड़ो, इसके हाथ काट दो, टांगे काट दो, इसकी सोच हाईजैक कर लो, बिकॉज मैं तो बड़ा हूं, ये कौन है, इसको तो ट्रक के नीचे मार दो। आमिर जहांगीर साहब, आपने जैसे शुरू में फरमाया, आपने कहा कि ये इस तरह का सवाल मैं किसी यहाँ के आपके लोकल रहनुमा से या जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे नजर रखते हैं उनसे पूछूं तो ज्यादा बेहतर है। गोया आप ये बात जानते हैं कि लंदन भी एक तरह से सियासी सरगर्मियों का इस वक्त महवर बना हुआ है, और आप बहुत सरगर्म है अपनी पार्टी के तमाम पॉलिटिक्स को वहां पर फॉरवर्ड करने में। आपका एक बहुत अहम रोल है जो कि हम सब ने देखा है यहाँ पर बैठ के। ये बताइएगा कि इस वक्त जो वहां मुलाकातें चल रही हैं, आपने अभी फरमाया कि ये इसलिए है कि इन लोगों को सजा होने वाली है, आसिफ जरदारी साहब को या नवाज शरीफ साहब को। ऑन द अदर हैंड आपकी अपनी पार्टी के लोग वहां पर वो भी तो बहुत बड़े पैमाने पर मुलाकातें कर रहे हैं, ख्वाह वो अलीम खान साहब हो या जहांगीर तरीन साहब हो, तो वो फिर किस गर्ज से हो रही है? बीबी, सबसे बड़ी जो तकलीफ होती है, और वाकई मुझे ही नहीं होती है बल्कि सबको होती होगी, वो ये होती है, ये मीटिंगें हो रही हैं कम से कम 50-50, 100-100 मिलियन पाउंड के अपार्टमेंट्स के अंदर। आप वहां पे बैठ के डिसाइड कर रहे हैं एक गरीब अवाम का फ्यूचर, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हो, आई एम सॉरी, चाहे वो अलीम खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ जरदारी हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए सब लोगों को कि 50 और 100 मिलियन पाउंड के घर में बैठकर लंदन के अंदर डिसाइड कर रहा हो पाकिस्तान का फ्यूचर, कि गरीब अवाम को हम कैसे उठाएंगे। अरे इसी गरीब अवाम का खून पी के तो तुमने ये अपार्टमेंट्स खरीदे, नहीं तो तुम्हें कौन देकर गया था पैसा? व्हाट इज योर बैकग्राउंड? कोई मीर ऑफ कहां से आए हो भाई? ये कोई नवाब पटौदी को नवाब रामपुर कहां से ये पैसा लेकर आए थे कि आप सारे ओवरनाइट जो हैं सबके सब अरबपति बन गए? देखिए बीबी, मैं यूं क्यों कर रहा हूं, मुझे दिल को तकलीफ है जब मैं ये देखता हूं। मैं ये बता सकती हूँ, आपके अंदाजे बयान से ये बिल्कुल नजर आ रहा है। इमरान खान से मेरी दोस्ती भी है। मैं 2.5 साल के बाद यहाँ पे वापस आया। मैं 2.5 साल के बाद क्यों आया? मैं 2.5 साल क्यों नहीं यहाँ घूमा? मैं तो आपसे भी पैसे लेता, हर एक से लेता, हर बिजनेसमैन से लेता, चलो मैं मिनिस्टरों से मिलाऊं, मैं तुम्हारे काम कराऊं। मेरा तो इस वक्त टाइम था पैसा बनाने का, तो मेरे पास तो एक आना भी नहीं है। मैं तो यहाँ 2.5 साल की शक्ल तक नहीं दिखाई कि कहीं इमरान खान एम्बैरस ना हो जाए ये देख के कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ बिजनेसमैनों में। इनके अंदर कोई खैरत नहीं है, कोई शर्म नहीं है। So you do feel disgruntled as a founding member of the PTI कि आपके अपने लोग भी, आपने जैसे खुद फरमाया कि शामिल हैं इन तमाम चीज़ों में और मीटिंग्स मुलाकातें कर रहे हैं, और ऑब्वियसली ये तमाम चीजें इसीलिए हो रही हैं कि नो ट्रस्ट वोट में किसी तरह से ऑपोजिशन का पलड़ा भारी हो। यू डू फील डिसग्रंटल्ड कि आपके अपने लोग शामिल हैं। मैं तो जी बिल्कुल इस व्यू का हूं कि अगर आप हमारे नजरिए के साथ चलते हैं, हमारा नजरिया है इमरान खान, उस नजरिए के साथ चलते हैं तो हम आपके लिए लाल कालीन बिछा के आपको वेलकम करेंगे। और अगर आप उस नजरिए के साथ नहीं चलते, ब्लैकमेल करके चलते हैं आप हमारे साथ, हम आपको बिल्कुल वेलकम नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब ये वोट होगा, आप देखिएगा इसके नजरिए पे लोग इसके साथ खड़े होंगे इमरान खान के,
जो हमारे लोगों की खबरें आ रही हैं वो वहां भाग गया, वो यहाँ आ गया, बैठे थे सारे और और कहते हैं उनसे ज्यादा तादाद है, कोई सिंध हाउस में जमा हो गया। हाँ। मैंने तो बल्कि एक और चीज भी सजेस्ट करी थी, मैंने कहा था ये जो 5,000 पाउंड का नोट है इसको खत्म कर दें, इसको और ₹100 का नोट चला दें यहाँ पर, इसलिए कर दें कि इनके वेयर हाउसेस भरे हुए बीबी, मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज मैं इनसे उठा बैठा हूं, इन लोगों से मिला हूं, इनके वेयर हाउसेस के अंदर भरे हुए हैं। Who exactly, sir? फोकलिफ्ट ट्रक से ये निकालते हैं 5-5 हजार के नोट, जिनके मैं आपको नाम बता रहा हूं। अब आप सिंध हाउस के अंदर बोल रही इतना पैसा बचा है, अगर ₹100 का नोट होता तो फिर इनको वहां पे ट्रक ले जाना होता पैसा भर के देने के लिए। 5,000 का जो है वो नजर नहीं आता है, उसकी तो आपने इतनी बड़ी दे दी है, वो बहुत चले गए। ये आपको याद होगा डीमोनेटाइजेशन एक दफा ये इंडिया में भी मामला हुआ था। मेरा सजेशन तो ये वेरी नेसेसरी, तो फिर इनको ट्रक्स भरने पड़ेंगे। अच्छा ये बताइएगा आमिर जहांगीर साहब, आपने हमेशा से एक दिल की बात आपने अपनी की है और आप कह रहे हैं कि आप अपने लोगों पे भी खाइफ हैं कि वो साथ दे रहे हैं, ऑल्दो आपको अभी भी एतमाद है कि ये नाकाम होगी। ये जो एब्सोल्युटली नॉट है वजीर आजम इमरान खान का, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आपकी तरफ से और हुकूमत, वजीर आजम खुद भी ये बात कर रहे हैं कि इसकी वजह से दरअसल ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, बैनुल अक़वामी साजिश, कंस्पिरेसी। क्या इस हवाले से आप क्योंकि वहां रहते हैं, कोई आपके पास भी इस किस्म का कोई अनडिनाइबल एविडेंस है कि आपने देखा हो किसी को कंस्पायर करते हुए, सुना हो, कोई एविडेंस हो? इस पे मैं आपको जरूर थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा प्लीज। जब वो यूनाइटेड नेशन के अंदर आए थे खान साहब, और अपने ऑडियंस को भी बोलूंगा जरा भाई इसको गौर से सुनिएगा, तो उनको जब वो पोडियम पे आए, स्टेज पे अपनी स्पीच देने, तो वहाँ बता दिया जाता है 14 मिनट की स्पीच होती है और 12 मिनट के बाद एम्बर लाइट आ जाती है और लड़की आन के बराबर खड़ी हो जाती है, टाइम एक्सीड हो रहा है, और 14 मिनट के बाद रेड लाइट हो जाती है, दैट मींस यू हैव टू लीव द स्टेज। करेक्ट। वो लाइट एम्बर भी हो गई, रेड भी हो गई, रेड के बाद वो रेड बल्ब जो था वो फ्यूज भी हो गया। खान साहब 45 मिनट खड़े रहे वहां पर, एंड मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, आई वॉज नॉट द ओनली वन, देयर वर अदर पीपल जिनके टेयर्स आंखों से निकल रहे थे। जिस तरीके से इन्होंने इस्लाम की बात करी है वहां पे खड़े होकर, आज तक मुस्लिम वर्ल्ड से एक हमारे बड़े बड़े बादशाह निकले मुस्लिम वर्ल्ड के, एक शख्स ने कभी जिंदगी में इतना बात नहीं करी जो इमरान खान ने करी। तो बीबी वेस्ट को तो ये पसंद नहीं आएगी ना चीज कि ऐसा एक कोई खुददार लीडर आया है जो हमें अब चैलेंज कर रहा है। आपने भुट्टो साहब का भी देखा था क्या हुआ, आपका उनके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि अभी शहबाज गिल साहब ने गालिबन कहा था कि उनको शायद हम ग्लैमराइज करते हैं, लेकिन वजीर आजम इमरान खान उनकी काफी तारीफ करते हैं। अभी खान साहब ने ईयू पे बात करी, इसी पे शोर मचा है ना जी, ईयू पे, तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ बैठा हुआ बात, जी जी, ईयू पे बात करी, ईयू पे इतना शोर मच गया, ओ हो, सारे आसिफ ज़रदारी, शहबाज शरीफ, सारे भाई क्या कह दिया, क्या हो गया, जान निकल गई। क्या हो गया? अरे भाई, दिस इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, वी हैव एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। क्या वो बात नहीं कर सकता है? क्या वो स्टेटमेंट नहीं दे सकता है? वो स्टेटमेंट बिल्कुल दे सकता है। वो आपको डिग्निटी देना चाहता है, वो आपको रिस्पेक्ट देना चाहता है, वो आपको स्लेवरी से बाहर निकालना चाहता है। कब तक हम स्लेव रहेंगे दुनिया के? कब तक हम एक 20 मिलियन पाउंड और 100 मिलियन पाउंड की जो हमें एड आ जाती है इनसे, हम उसके गुलामी के अंदर अपना सर झुका के बैठे रहेंगे? अरे देखिए, मैं फिर अपनी कौम को यही कह रहा हूं, मैं आन के घड़ी घड़ी ये मैसेज देता हूं कि ये ना कहना कि मैं लंदन में रह के बहुत खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं। एक रोटी खा लो इज्जत की, वो बेहतर है रादर देन 2 रोटियां गुलामी की खाओ। और आमिर जहांगीर साहब, एक जो बात को इससे लिंक किया जाता है, ऑपोजिशन भी कर रहे थे और ज्यादातर लोग जिन्होंने इस चीज के, इस बयान की मुखालफत की थी, वो ये कहते थे कि हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक उनके साथ लिंकेजेस हैं जो इतने डीप रूटेड है कि हम उनसे चाहकर भी जान नहीं छुड़ा पाते। और हैविंग सेड दैट, हम वाकईतन एक बहुत मुश्किल IMF प्रोग्राम का हिस्सा है, बल्कि फैटिफ की मीटिंग्स तो वही यूरोप में ही होती हैं। आपको पता है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की एक काम ट्विस्टिंग हमें वहां नजर आती है, कंप्लायंस एंड ऑल। खैर नाजरीन, इस नुक्ते पे वापस आएंगे और इसकी बात करेंगे, दीगर अहवाल से भी बात रहेगी आफ्टर अ ब्रेक। स्टे विद अस।
شادی کے وقت تو یوں لگتا تھا کہ میں ذمہ داریوں کے بوجھ تلے ہی دب جاؤں گا، لیکن میں نے اور میری بیوی نے باہمی مشاورت سے اپنی چھوٹی سی فیملی کی بنیاد مناسب وقفے ماں اور بچے کی صحت پہ رکھی، اس لیے میری لائف تو سیٹ ہے۔ مفت مشورے اور قابل بھروسہ سہولیات کی حصول کے لیے مفت کال کریں۔ محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں صحت عامہ کے نئے اور روشن باغ، 250 بیڈز پر مشتمل ایمرجنسی اینڈ ٹراما سینٹر، جناح ہسپتال لاہور، سنگ بنیاد بدست وزیر اعلیٰ پنجاب۔ صحت کی سہولیات پا رہا ہے ہر انسان، اسی کا وعدہ تھا، یہی ہے نیا پاکستان، حکومت پنجاب۔ ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں، اتنی پرانی ہے میری یہ کہانی کہ افسانوں میں بھی نہیں رہی۔ The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your celebration. حکومت پنجاب کی جانب سے شائقین کرکٹ کے لیے پاک آسٹریلیا ٹیسٹ میچ کا ٹریفک ایڈوائزری پلان جاری۔ گلبرگ کالج فار بوائز میں پارکنگ کا انتظام، کینال روڈ، فیروزپور روڈ اور مین بولیورڈ سے براستہ سینٹر پوائنٹ پارکنگ ایریا میں داخلے کی سہولت۔ حکومت پنجاب۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بہت دلچسپ ہماری کانورزیشن چل رہی ہے صاحبزادہ عامر جہانگیر کے ساتھ، جس میں تمام کرنٹ پولیٹکس پہ یہاں نو کانفیڈنس ووٹ اور بین الاقوامی اس کے تانے بانے تمام کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا اس حوالے سے ریویلنگ فیکٹس کچھ آپ کے سامنے رکھیں اس انٹرویو کے ذریعے۔ عامر جہانگیر صاحب، ایک تو آپ نے بریک سے قبل فرمایا، آپ نے کہا کہ یہ ایک ہماری سیلف رسپیکٹ کا معاملہ ہے جو ہم نے یورپین یونین کو کہا کہ نہیں، آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، بٹ یٹ جو اکنامک لنکیجز ہماری ہیں، آئی ایم ایف کا پروگرام، مشکل آئی ایم ایف پروگرام، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کی حکومت کو پہلے چلے جانا چاہیے تھا آئی ایم ایف کے پاس، آپ کی حکومت نے خود بھی یہ بات مانی کہ آپ کو پہلے جانا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم عمران خان از آن ریکارڈ اپنے ایک انٹرویو میں، آپ نے تاخیر کی جانے سے جس سے آپ کو نقصان ہوا۔ پھر فیٹف کا ایک مشکل پروگرام ہے جس کے اوپر پاکستان کو ابھی بھی گرے لسٹ میں رکھا ہے بہت اچھی کمپلائنس کے بعد۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، یورپین یونین، امریکہ، ان سے ان کے تانے بانے بنتے ہیں، تو کیا اس کے ہوتے ہوئے اگر یہ اپوزیشن یا یہ ناقدین جو آپ کے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو جلسے میں نہیں کہنا چاہیے تھی یہ بات، یورپین یونین کو سنب نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ اس کو اس پورے بیک ڈراپ کے تحت کیسا دیکھتے ہیں ان کی اس کرٹیسزم کو؟ دیکھیے، جو وزٹ ہے یہ تو کوئی ڈے ون پہ نہیں پلان ہوتی ہے، ان کے بڑا پیچھے ٹائم لگتا ہے، ساری پلاننگیں ہوتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اس وقت کسی کو علم تک نہیں تھا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا جب یہ وزٹ پلان کی گئی تھی، اینڈ اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ وزٹ، جو ہم نے رشیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ ٹریٹی سائن کرنی تھی، ہم نے ٹریڈ اگریمنٹ سائن کرنے تھے، اور ابھی پریزیڈنٹ پوٹن کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ ویری سون وہ خود پاکستان وزٹ کریں گے، اور اس کے بعد ابھی خان صاحب چائنا جانے والے ہیں۔ تو یہ تو ڈیموگرافکس چلتی رہتی ہیں، ہوتا رہتا ہے، اور جب آپ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بنانے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ جو بھی سٹیپس لیے گئے ہیں ہماری فورن آفس نے بہت سوچ سمجھ کے لیے ہوں گے، صحیح لیے ہوں گے اور صحیح لیے ہیں۔ یہ جو تھوڑے سے ہکپس آتے ہیں کہ ابھی وہ ناراض ہو گئے، فلانا ہو گئے، یہ ڈپلومیٹکلی ہمیشہ ہوتا ہے، اور اب یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں گے یورپ کے اندر ابھی اتنے سارے سینکشنز وغیرہ ہی ہیں، اب آپ سمجھیے ساری عمر سینکشن چلیں گے۔ $1 بلین پر ڈے رشیا سے انگلینڈ امپورٹ کر رہا ہے گیس، چائنا $2 بلین اے ڈے امریکہ کو لون دیتا ہے کریڈٹ کے اوپر اپنے سامان کا۔ تو یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، چھوٹی موٹی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ اپوزیشن جو ہے یہ اس کو چھال رہی ہے، یہ اس کو اس لیے چھال رہی ہے بیکاز ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، یہ اپنے آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم تو بالکل آپ کے ساتھ ہیں ہاتھ جوڑ کے، ہم تو
جو آپ کہیں گے وہ کہیں گے. آپ نے دیکھا ابھی یہ یوکرین اور رشیا کی جو وار ہوئی تو اس کے اندر وار کے اندر جو بلینئرز تھے ہمارے رشینز انگلینڈ کے اندر ان کے سب کے فورن اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے. جی ایسے ہی ہے. ان کو کیا ڈر ہے ہمارے اپوزیشن والوں کو, اسپیشلی شہباز شریف, نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کو, ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہاں کچھ ہم نے ان کا سٹینڈ نہیں لیا تو یہ ہمارے بھی اکاؤنٹ فریز نہ کر ڈالے. کیا یہ کنسپریسی درست ہے کہ ویسٹ چاہتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان should not continue as the Prime Minister of Pakistan؟ دیکھیے اس پہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا, مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ مجھ سے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی دکھائیں گی تو میں ڈسٹرب ضرور فیل کروں گا. بٹ sooner or later I have to get used to the idea کہ بھئی ابھی ایک انڈیپینڈنٹ پرسن آئی ہیں یہاں پر. لیکن آپ نے سونر اور لیٹر کی بات کی, لیکن امیجیٹ ریاکشن آپ کا کیا ہوگا؟ You would want to replace me with someone else؟ شروع کے اندر تو مجھے یہی ہوگا نا, میں آپ کو نہیں پسند کروں گا. مطلب بعد میں ہلکے ہلکے کہوں گا نہیں بھئی ایک آنیسٹ ہیں, یہ شریف ہیں, آنیسٹ ہیں, ایماندار ہیں, ان کے ساتھ I cannot mess around. یہ تو مجھ سے کریں گی تو مجھے صحیح جواب دینا پڑے گا. تو یہی بات وہاں پہ آ رہی ہے عمران خان کی. تو کبھی نہ کبھی تو ہمیں چاہیے ہمیں ایسا ایک لیڈر آن کے لیڈ کرے. ہم 75 سال سے یہی کرتے رہے. نواز شریف صاحب کی ٹوپی اتار کے ہم نے بے نظیر پہ رکھ دی, بے نظیر کی ہم نے رکھ کے آصف زرداری پہ رکھ دی, آصف زرداری کی نواز شریف پہ رکھ دی. یہ تارے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے شہباز شریف میں نواز شریف کو, آصف زرداری کو, اس کو کبھی زندگی میں انٹر نہیں ہونے دوں گا لاہور میں. یہ سب سے بڑا کرک. آج سارے کرکس ہیں, مولانا فضل الرحمان, سارے سب ایک جگہ بیٹھے. اب سب کو پتہ لگ گیا کہ جی ہم نے یہ لینا ہے اگر ہم خان صاحب کو ہٹا دیں. Only one man stands in the way. کریکٹ. اس وقت آپ کی آزادی کے لیے, اور یہ میں فیکٹ بول رہا ہوں آن یور پروگرام, اس وقت آپ کی پاکستان کی آزادی اور غلامی کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان. تو آپ اتنا ضرور مان رہے ہیں کہ ویسٹ اگر ایک انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنے والے کسی بھی لیڈر کو دیکھے گا تو وہ اپسٹ ہوگا. اور آپ ویسٹ لے لیجئے, ایسٹ لے لیجئے, ساؤتھ لے لیجئے کہ نارتھ لے لیجئے, جی پاکستان کو غلامی میں سے صرف ایک آدمی نکالے گا, وہ ہے عمران خان. آج آپ عمران خان کو ہٹا دیجئے, آپ غلامی رہو گے. چاہے وہ ویسٹ کے غلام ہو جاؤ, چاہے ان ڈاکوؤں کے غلام ہو جاؤ جو ڈاکو نو ووٹ لیٹ کانفیڈنس لینے کے لیے سوٹ کیسوں میں بھر کے 5-5 ہزار پاؤنڈ کے نوٹ لے کے جا رہے ہیں. آپ ایک بات سوچیں, میں اسی پروگرام پہ پوچھتا ہوں, میں کراچی سے ہوں, میں کراچی میں رہتا تھا. 1000 گز کے اوپر ہماری بی بی نے, بے نظیر بھٹو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, انہوں نے اپنا گھر بنایا 1000 گز پہ. آج وہ گھر 100 ایکرز کے اوپر کھڑا ہوا ہے. آج اسلام آباد میں بلاول ہاؤس 100 ایکرز پہ کھڑا ہوا ہے. آج بلاول ہاؤس لاہور میں 100 ایکرز میں کھڑا ہوا ہے. میں صرف ایک سوال کرتا ہوں, میں کہتا ہوں مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا, نواسا. بھئی یہ تو بتا دو یہ آیا کہاں سے؟ رائٹ, بی بی یہ تو قوم پوچھے نہ کھڑے ہو کے یہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے. اور اگر نہیں قوم کو تم جواب دے پاؤ, واقعی میری قوم کو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان کی کھالیں کھینچو, بیکاز جب تک تم ان کی کھالیں نہیں کھینچو گے یہ صحیح نہیں ہوگا. لیکن عامر جہانگیر صاحب وہ آپ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ احتساب کے نعرے کے تحت ہی آئے تھے, آپ نے ہی کہا تھا کہ یہ سارا کرپٹ لوٹڈ منی ہے. یو ہیو ٹو ایکچولی پروو اٹ ناؤ. تمام ادارے اب آپ کے ساتھ ہیں, حکومت کے ساتھ ہیں. اتنے عرصے میں اپوزیشن کہتے ہیں ہمارے لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہوئی, جیلیں کاٹی سب نے, پھر سارے بری ہو گئے, تمام الزامات ان کے اوپر سے ختم ہو گئے. نیب کے اوپر کورٹس نے بھی کہا کہ جی یہاں پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے احتساب کے نام پہ یہ تمام چیزیں کیوں ملی؟ بھی ہو رہی ہیں. تو ہمارے پاس تو اتنی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ ہم انسان کو پکڑ کے کورٹ میں لے جاتے ہیں. جی کریکٹ. آگے اب جوڈیشری کا کام ہے ریئیکٹ کرنا. جوڈیشری وہاں پہ جو ہے وہ ان کو بیلے دے رہی ہے, بیلے دے کے وہ باہر چلے جاتے ہیں. بیکاز اگین میں کسی کو اکیوز نہیں کر رہا, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سسٹم اتنا بگڑا ہوا ہے, اس کو جب تک ہم امپروو نہیں کر پائیں گے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. تو اس کو امپروو کرنے کے لیے سارے پروسیس کام کر رہے ہیں, سارے لوگ کام کر رہے ہیں, اور یہ 3 سال میں نہیں ہو سکتا تھا.
اور غالباً یہ کہ آپ اتنا تو ایکنالج کریں گے کہ آپ نے جب آپ آئے نہیں تھے شاید آپ کو اندازہ نہیں تھا اور اس لیے آپ نے 100 دن کا پلان دیا کہ 100 دن میں ہو جائے گا اور پھر ناؤ یو کنسیڈ کہ یہ 3.5 سال میں بھی نہیں ہو پایا. مجھے ایک آپ کے اپوزیشن کے بہت بڑے لیڈر ابھی لندن میں ملے آنے سے پہلے, نام بتا دیں. اب وہ مجھے ملے, اب میں کیا نام بتاؤں گا, وہاں پہ ان سے میری ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا, میں نے ان سے یہ پوچھا کہ میں نے دیکھا کہ آپ ڈھونڈتے ہیں روز یہاں پر کہ حلال میٹ کہاں ملے گا. بولنے لگے بالکل میں تو حرام کا کھا ہی نہیں سکتا, کبھی حلال میٹ کھاؤں گا. تو میں نے کیا کہنے, ماشاءاللہ, مگر حلال میٹ سے آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیتے ہیں اپنے سسٹم کو, مگر اپنے دماغ کے لیے کوئی حلال ٹونک بھی ڈھونڈی؟ آپ نے ان کو یہ واقعتاً کہا؟ یہ میں نے واقعی کہا, ابھی کوئی ایسی ٹونک بھی ڈھونڈی جس سے آپ کا دماغ جو ہے وہ بھی حلال ہو سکے؟ یا تو وہ آپ کے اچھے دوست ہوں گے جو انہوں نے اس پہ ہنس دیا ہوگا, یا پھر انہوں نے آپ کو کوئی ری ایکشن دیا ہوگا اس پہ. بیوی میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ حال ہے ہمارا یہاں پہ اپوزیشن والوں کا. اچھا عابر جہانگیر صاحب, یہ بتائیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ارلی الیکشنز تو سوٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو, کیونکہ آپ بہت سارے کوئلیشن اتحادیوں کے ساتھ ہیں, بہت ساری پارٹیز ہیں. چودھری شجاعت صاحب, پہلے تو ملاقاتیں وغیرہ ہو رہی تھیں, کیا ریزن ہے کہ اب تو ملاقاتیں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی اس پیمانے پہ؟ کیا حکومت نے ایک طرح سے یہ دیکھ لیا ہے کہ غالباً وہ اپوزیشن کی طرف ان کی انکلینیشن زیادہ ہے؟ کیا یہ تاثر لینا درست ہے؟ یہ بھی ملاقاتیں وغیرہ تو بہت اچھی بات ہیں, آپس میں ہمیشہ ڈائلاگ کرنا چاہیے, ہمیشہ ایک دوسرے سے ملنا چاہیے, بیکاز ان کو عوام نے الیکٹ کیا ہے سب لوگوں کو, تو سب کی رائٹ بنتی ہے کہ اپنا ویو دیں, کاؤنٹر ویو دیں اور آپ سے آرگیو کریں, وہ تو کرنا چاہیے. الیکشن اب مجھے نہیں معلوم 2023 تک کیا ہے ہمارا ٹرم, جب ٹرم ختم ہوگا. لیکن اپوزیشن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ یہ نظام ختم ہو, ارلی الیکشنز ہو. اگر ارلی الیکشنز ہو جاتے ہیں, آپ کو بہتر میجورٹی ملتی ہے, شاید آپ کو ایلائز کی پھر اس طرح سے ضرورت نہ پڑے, کیونکہ ابھی تو ایلائی جماعتیں آپ کو پتہ ہے آپ کو خاصی مشکل آ رہی ہے ان کو اپنے ساتھ منانے میں اور کنونس کرنے میں. یہ ایک چیز تو فیکٹ ہے, چاہے وہ پرویز الہی صاحب کی پارٹی ہو, اگر ان کو میجورٹی مل جائے تو ان کو الائنس کی ضرورت نہیں ملے گی, پی 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 کو مل جائے تو ان کو ضرورت نہیں پڑے گی, ہمیں مل جائے تو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. میری تو صرف ایک دعا ہے اور اس قوم سے ایک ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے اب عمران خان کو 2/3 میجورٹی سے الیکٹ کرنا. ایک دفعہ تم نے اس کو 2/3 میجورٹی سے الیکٹ کر لیا, یہ سارے جتنے ہم پرابلم ڈسکس کر رہے ہیں یہ سارے پرابلم ایڈریس ہو پائیں گے, ریڈیوس ہو پائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. اور اگر آپ وہی کرتے رہیں گے کہ ایک In case of an early election, do you enjoy that popularity among the masses at this point in time? میں تو کہہ رہا ہوں اس وقت خان صاحب کی پاپولیرٹی یوں جا رہی ہے, اور جب انہوں نے کہا میں اسٹریٹ پہ باہر نکلوں گا, یہ کوئی مذاق کا سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے تھے, وہاں پہ کوئی محاورہ نہیں بول رہے تھے, یہ واقعی میں تو گیا ایک جلسے میں 2 میں دیکھا, اور ابھی بھی میں جا رہا ہوں, میں آیا اس لیے ہوں بیکاز جب میں کراؤڈ کو باہر دیکھتا ہوں, عوام کو دیکھتا ہوں, خدا کی قسم اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ملتی انگلینڈ میں جو یہاں ملتی ہے, بیکاز میں ان کو دیکھتا ہوں کہ دیکھو کیا ارمانوں سے یہ باہر آن کے کھڑے ہو رہے ہیں اپنے لیڈر کے سامنے کہ ہماری زندگی کچھ امپروو کر دو. اور ان کی اگر زندگی تم نے نہیں امپروو کری تو جنت و دوزخ تو الگ ہے. میں کہتا ہوں دوزخ سے بھی کوئی خراب جگہ ہو اس جگہ ان پولیٹیشن کو بھیجا جائے, بیکاز یہ بیچارے غریب کیا مانگ رہے ہیں تم سے, یہ صرف عزت کی روٹی مانگ رہے ہیں, رہنے کی جگہ مانگ رہے ہیں اور ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ. آپ نے پولیٹیشنز کا لفظ استعمال کیا, آپ نے ایز سچ اپوزیشن کا, میں نے سب کے لیے کہا ہے, میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ اپوزیشن کے کیا, ہم بھی سب یہ ہمارا فرض بنتا ہے. دیکھیے سیاست ایک عبادت ہوتی ہے, بالکل بالکل, یہاں سیاست ایک حقیقتاً ایسے ہی, ہم نے سیاست کو لوٹ بنایا ہوا ہے, لوٹو دبا کے لوٹو, کہیں ٹرم نہ ختم ہو جائے. خان صاحب جلدی الیکشن تو نہیں کر رہے, اور لوٹو, کیا کر رہے ہو یار, یہ تو ایک عبادت ہے. اچھا عابر جہانگیر صاحب, آخری کچھ لمحات ہیں, آپ سے ضروری طور پہ ہم یہ پوچھیں, نیوٹرل کی بات اکثر کر رہے ہیں آج کل وزیر اعظم عمران خان, آج بھی انہوں نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ نیوٹرل نہیں ہوتا کچھ. پہلے وہ تعریف کرتے تھے کہ نیوٹرل ادارے, نیوٹرل امپائرز, یہ کیا وجہ ہے, کس کی طرف ان کا اشارہ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جس کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, اب اچھائی کی طرف ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا ان کا اشارہ کسی طرف ہے, یہ ساری گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, جوڈیشری جو ہے یہ ہماری بڑی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے,
ہماری الیکشن کمیشن بڑی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے, ہماری فوج, ہماری جوان, ہم جو سیکریفائزز, جو خدمتیں ان کی ہیں کسی کی بھی نہیں ہیں. So they shouldn't be neutral. وہ ایک بڑی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے. تو یہ تو سب گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشن سے تو سب نیوٹرل ہی رہیں گی, اور کیا رہیں گی, انہوں نے اور کیا کرنا ہے. یہ تو سیاستدان نہیں ہے نا کہ ادھر جائیں گے کہ ادھر جائیں گے. اور یہی دعا ہے اور یہی ہوپ ہے کہ ساری عمر اسی طرح رہیں گے. تو لہٰذا یہ کہ نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے ان کو, they should stand with the right in your opinion. نہیں, نیوٹرل کیا مطلب, میں سمجھ نہیں رہا. نیوٹرل تو میں تو نہیں جانتا یہ لفظ نیوٹرل, یہ تو آپ کسی اور سے پوچھئے گا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں, پرائم منسٹر عمران خان نے یوز کیا ہے. ہاں, یہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں, اپنے اپنے ارادوں میں. ٹھیک ہے, جو ادارے ہیں ان کے پاس, انسٹیٹیوشنز, اس میں پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, رائٹ, ویری فیئر. ناظرین, دس واز صاحبزادہ عامر جہانگیر جن سے ہم نے آج اس خصوصی نشست میں بات کی, اور بہت ساری باتیں اس وقت زیر غور آئیں. آپ کا بہت شکریہ عامر جہانگیر صاحب, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. اینڈ آئی ہوپ کہ ود دا ایونٹس دیٹ انفولڈ ان فیوچر ہماری آپ سے اسی طرح سے گفتگو رہے گی, اور آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے اپنے کینڈیڈ اوپینینز رکھتے رہیں گے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.